एपिसोड 20। आशा अपनी पनाह का यानी फिरोज साहब की रिहाइशगाह पर थी। अब वो तैमूर और फिरोज साहब की हिदायत पर सख्ती से अमल कर रही थी और हिफाजती इंतजाम के बगैर घर से नहीं निकलती थी। खुला के केस के सिलसिले में कोर्ट जाना होता तो भी अंकल फिरोज और तैमूर उसके साथ होते। इसके अलावा एक दो गार्ड्स का एहतमाम भी होता था। खुला के इस केस की वजह से ही आशा के बाप और शौहर ने जोहानिसबर्ग जाने का इरादा मुलतवी कर दिया था। आशा के पापा सिर्फ 8-10 रोज के लिए वहां गए थे और वापस आ गए थे। आशा के भाई एएसपी अदील की शादी भी ज्यादा धूमधाम से नहीं हुई थी। उस शादी में आशा की शिरकत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। जैसा भी था वो उसका इकलौता भाई था। उसकी शादी के दिनों में बस वो एक दर्द से अपने सीने में समेट कर रह गई थी। बोझल छपोरोज के तवील सिलसिले में आजकल तब्दीली की खुशगवार लहर सी महसूस हो रही थी। अव्वल ये कि कॉपीराइट केस का फैसला वसीम के हक में आया था। दूसरे ये कि वसीम की सेहत के संगीन मसाइल हल होने के इम्कान पैदा हो रहे थे। आशा के कहने पर तैमूर इस मामले में खुसूसी दिलचस्पी ले रहा था और उसकी दरख्वास्त पर डॉक्टर रिचर्ड इस केस को तरजीही बुनियादों पर देख रहे थे। किसी वक्त आशा को यूं लगता था कि वो तैमूर के एहसानों के बोझ तले दबती जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ उसे ये इत्मीनान भी था कि वो जो कुछ भी कर रहा है उसमें बेलौसी का अंसर नुमाया है। उन दोनों के दरमियान वसीम के घर में जो कुछ हुआ वो शायद दोनों ही के जहनों में नक्श था, लेकिन इसका कोई हवाला दोबारा कभी उनकी जुबानों पर नहीं आया। एकाएक ही फोन की बेल ने उसे ख्यालों से चौंका दिया। उसने कॉल रिसीव की। हेलो। दूसरी तरफ तैमूर था। क्या कर रही हैं आप? कुछ खास नहीं, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। उसके लहजे ने आशा को थोड़ा सा चौंका दिया। वसीम भाई की रिपोर्ट्स आ गई हैं? हाँ आ गई हैं। थोड़ी देर पहले डॉक्टर रिचर्ड से बात हुई है। काफ़ी कुछ बताया उन्होंने। पॉजिटिव ही बताया ना? हाँ है तो पॉजिटिव ही, मैं आकर डिटेल बताता हूँ। करीबन 20 मिनट बाद तैमूर आशा के सामने फिरोज साहब के घर के सिटिंग रूम में बैठा था। डॉक्टर ने उसे बहुत से टेस्टों की रिपोर्ट्स भी व्हाट्सएप की थी। ये 40 के करीब रिपोर्ट्स थी। उन्हें पूरी तरह समझने के लिए भी खास किस्म की नॉलेज चाहिए थी। तो फिर क्या राय है डॉक्टर साहब की? आशा ने तवील सांस लेते हुए कहा, राय यही है कि इलाज मुश्किल है लेकिन नामुमकिन हरगिज नहीं। 2 बड़ी सर्जरीज की जरूरत पड़ेगी और वो अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में ही हो सकेंगी। फिर तो काफी पैसों की जरूरत होगी। बिल्कुल, वो तो होगा आशा। वो कुछ देर सोचती रही। उसकी ताबिंदा पेशानी पर तफक्कुर की लकीरें नुमाया हो गईं। तैमूर, मेरे पास कुछ ज्वेलरी है, उनमें एक बड़ा सा डायमंड का भी है। मेरा अंदाजा कि 70-80 लाख के तो वो बिक जाएंगे। फिर एक कमर्शियल प्लॉट है जो पहले वक्तों से मेरे नाम है। 1.5 करोड़ तक तो वो भी आसानी से सेल हो जाएगा। मैं हर सूरत में वसीम भाई की जिंदगी बचाना चाहती हूँ, हर कोशिश करना चाहती हूँ। मगर एक बात आप भी जानते हैं, हम जो भी कोशिश करें वो हमें सीक्रेट रखना होगी। वसीम की गैर मामूली अना और खुददारी का आपको भी पता है। इस सिलसिले में मैं भी मकदूर भर कोशिश करूंगा, मगर खर्चा ज़्यादा है। कितने ज़्यादा? आप जो कुछ बता रही हैं उसके मुताबिक आप सब कुछ बेचकर 2-2.5 करोड़ कर लेंगी। कोशिश करके इतना ही मैं भी कर लूँगा, लेकिन ज़रूरत ज़्यादा की है। कितने ज़्यादा की? आशा के चेहरे पर तशवीश मंडलाने लगी। वो कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, मैं आपको डिसहार्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर हम वसीम के लिए करार वाकई कोशिश करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए कमोबेश 40 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। 40 करोड़? हाँ आशा, बैरून मुल्क इन 2 मेजर ऑपरेशंस पर इससे कम खर्च नहीं उठेगा। हाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है। दोनों गहरी सोच में डूब गए। आशा बिस्तर पर नींद भरा सोचों में मगन थी। वो आज ही कोर्ट में पेशी भुगता कर आई थी। उम्मीद यही थी कि चंद पेशियों में खुला का फैसला उसके हक में हो जाएगा। बाप और भाई वगैरह की तरफ से मुकम्मल खामोशी थी, मगर किसी वक्त आशा को लगता था कि ये खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा है। उसे हर वक्त एक धड़का सा लगा रहता था। अब भी फ़ोन की बैल हुई तो एकदम बिदक गई। बहरहाल खैरियत ही गुजरी। दूसरी तरफ बिसात थी। अब वो अक्सर फ़ोन पर बात करती रहती थी। मैं तुम्हें फ़ोन करने वाली थी बिसात। झूठ मत बोलो। सच्ची, ज़्यादा वक्त तुम्हारे और वसीम भाई के बारे में सोचते हुए गुजारती हूँ। जो बात मैंने तुमसे कही थी, क्या हुआ उसका? कौन सी बात? बिसात, अब सूरत हाल बहुत बदल चुकी है। तुम अब हर तरह से आज़ाद हो। कुछ और नहीं तो एक फुप्पीज़ाद की हैसियत से ही वसीम की खबरगिरी कर सकती हो। मैं सच कहती हूँ, वो देखना चाहता है तुम्हें, मिलना चाहता है तुमसे। उसे तुम्हारी दिलजोई की ज़रूरत है। यकीन करो, जो काम महंगी महंगी मेडिसिन नहीं कर पा रही वो तुम्हारी हमदर्दी के तोबुल कर सकते हैं। मैं कैसे जा सकती हूँ आशी? तुम जानती हो अम्मी का रवैया। बकवास बंद करो, मुझे इतनी नन्ही बच्ची में समझो। मैं जानती हूँ सारे इनकलाब को जो तुम्हारे घर में आया है। अंकल एहतशाम जो सारी ज़िंदगी तुम्हारी माँ की मनमानियाँ सहते रहे हैं, अब अपनी मनवा रहे। चलो देर से ही सही, लेकिन उन्हें अपने मर्तबे और मकाम का पता चल गया है। तुम्हारा भाई भी पाकिस्तान लौटा या नहीं? नहीं, अभी तो नहीं, पर उम्मीद है कि मार्च अप्रैल तक आ जाएगा।
बिसात का भाई फहद जो पढ़ाई के सिलसिले में मलेशिया में रह रहा था, पिछले बरस पाकिस्तान आ गया था, मगर उसकी शादी के सिलसिले में भी वाजिदा बेगम ने मनमानी करनी चाहिए थी। वो डट गया था। उसकी पसंद कुछ और थी। घर में बहुत तूफान उठा। एक रोज़ फहद खामोशी से मलेशिया वापस चला गया। इस वाक़े के बाद ही हमेशा चुप रहने वाले एहतशाम साहब ने स्टैंड लिया था। तो फिर कब जा रही हो अपनी फूफी की तरफ? हाशी, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मैं किस मुंह से जाऊं लोगों के सामने? मुंह से नहीं, दिल से जाओ। वही दिल जो अब भी वसीम के लिए धड़कता है, अनहोनियों की ख्वाहिश रखता है। बोलो, रखता है या नहीं? नहीं, अब नहीं रखता। सफेद झूठ बोल रही हो तुम वहां जाना चाहती हो, देखना चाहती हो उसे। हम लड़कियों के चाहने से क्या होता है आशा? तुम भी तो बहुत कुछ चाहती हो। क्या वो हो जाएगा? दुनिया वाले उसे होने देंगे? तुम जिस तरफ इशारा करी हो बिसात, वहां कुछ नहीं है। अगर कुछ है भी तो वो एक तरफा होगा। तुम उसे एक तरफा समझती होगी, लेकिन मैंने तुम्हारी आंखें बहुत करीब से और बड़े गौर से देखी हैं। वो मुकम्मल तौर पर एक तरफा नहीं है। देखो बिसात, तुम बात को किसी और तरफ लेके जा रही हो, लेकिन मौजू तो वही है ना, अनहोनियों की ख्वाहिश, दिल की गहराइयों में कहीं दबी हुई। अच्छा, मैं तुम्हारा झूठ मान लेती हूँ कि तुम माजी को आवाज़ नहीं देना चाहती, लेकिन तुम वसीम को जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में जीते तो ज़रूर देखना चाहती होगी ना, या वो भी नहीं चाहती? देखो बिसात, एक तवील इंतज़ार के बाद वसीम के लिए उम्मीदें पैदा हो रही हैं। जो नावल तुम दोनों की मुश्तरका चाहत था, उसके केस का फैसला वसीम के हक़ में हो चुका है। फिर उसके लिए कई रास्ते खुल रहे हैं। मैंने तुम्हें डॉक्टर रिचर्ड के बारे में भी सब कुछ बता दिया था। वो वसीम के इलाज के लिए हिम्मत दिला रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इलाज माल जैसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि वसीम अपने अंदर भी जीने की उमंग पैदा करे। वो बेपनाह मायूसी और तन्हाई के आलम से निकले। आशा देर तक बिसात से बात करती रही और उसे नीम रजामंद करने में कामयाब हो गई। फ़ोन बंद करने के बाद वो कमरे में टहलने लगी। ये दोपहर का वक्त था। अपनी गुफ्तगू के आखिर में बिसात ने इस्तफसार किया था कि अमेरिकन डॉक्टर ने वसीम के इलाज के बारे में क्या कहा है। आशा ने बस गोलमोल जवाब दिया था। वो बिसात को भी गैर मामूली खराजात वाली बात बताना नहीं चाहती थी। ये बात बिसात को भी परेशान कर सकती थी, जिस तरह उसने तैमूर और आशा को किया था। खिड़कियों से बाहर देखते देखते अचानक आशा के दिल में एक नई तरंग जाग उठी। 2-3 दिन पहले भी तैमूर ने बात कही थी कि नॉवेल राज अब आज़ाद हो चुका है। वो अब इस कहानी को मुनासिब कीमत पर बेच भी सकते हैं, और अगर वो खुद उसे स्क्रीन पर ला सके तो गैर मामूली फ़ायदे की उम्मीद पैदा हो जाएगी। तो फिर क्यों ना तैमूर की मदद से इस कहानी को खुद टीवी प्ले की शक्ल में बदला जाता। यह हो सकता था, ऐसा किया जा सकता था। शोभिता छोटी स्क्रीन तैमूर के लिए जानी पहचानी चीज़ें थीं। ना जाने क्यों आशा को महसूस होने लगा था कि तैमूर जो चाहे वो कर सकता है। वो अपनी कमिटमेंट से दीवारों में दर बनाने की सलाहियत रखता है। वो कुछ देर मजीद सोचती रही, फिर उसके हाथ बेसाख्ता अपने फ़ोन की तरफ बढ़ गए। वो तैमूर को कॉल करने जा रही थी। हालात में तेज़ी से कुछ तब्दीलियां रोनुमा हुई थी। आशा ने बिसात को बुला भेजा था और वो उससे मिलने फिरोज़ हसन साहब की कोठी पर पहुंच गई थी। दोनों एक अलहदा कमरे में बैठी थीं। हाँ बताओ, किस लिए बुलाया है? भाई, जब इस तरह बुलाया जाता है तो मतलब यही होता है कि कोई सरप्राइज़ देना है। तो फिर दो। तुम्हारी और वसीम की मुश्तरका चाहत की बात है। मुश्तरका चाहत? राज, उस पर शानदार टीवी प्ले बन रहा है और हम बना रहे हैं। बिसात हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। मजाक नहीं, संजीदा हूँ मैं। तैमूर ने सारा होमवर्क कर लिया है। कराची के नंबर 1 प्रोडक्शन हाउस से बातचीत भी हो गई है। प्रोड्यूसर भी चुन लिया गया है। ड्रामाई तश्कील के लिए भी 2 खवातीन ज़ेरे गौर हैं। एक फाइनेंसर से भी बातचीत हो रही है। कुछ सरमाया हम खुद फराहम करेंगे, बाकी मामला तय हो रहे हैं। तुम मजाक तो नहीं करी? मजाक? और तुमसे? नहीं। और तुमने अभी तक मुझे बेखबर रखा हुआ है। तुम्हें बेखबर कैसे रखा जा सकता है? तुम तो वसीम की तरह इस नावल की रूह रवा हो, इसलिए तुम्हें आज बुलाया भी है। बिसात के चेहरे पर अंदरूनी खुशी की झलक दिखाई देने लगी, ताहम अभी भी उसके जहन में कई सवाल मंडला रहे थे। आशा उठी और उसने चंद सादा कागज एक क्लिपबोर्ड में लगाकर बिसात की तरफ बढ़ा दिए। साथ ही कलम भी था। ये क्या है? तुम वसीम की मावन लिखा रही हो, उसके बोले अल्फाज को सफ़ा किरतास पर मुंतकिल करती रही हो। वसीम के बाद इस नावल को सबसे ज़्यादा तुम जानती हो। अब ज़रा अपनी याददाश्त को मुतहरिक करो और इस कहानी का एक मुफस्सल पन्ना लिख दो। बेशक 7-8 सफ़ात हो जाए। तुम्हारी ये तहरीर हमारे ड्रामा राइटर के लिए बहुत कारामद साबित होगी। मुझसे नहीं होगा। होगा, नहीं तो फिर लड़ाई हो जाएगी। अब तो कहानी भी जहन से निकल गई है। फिर झूठ बोल रही हो तुम। कुछ नहीं निकला तुम्हारे जहन से, कहानी और ना ही कहानी लिखने वाला। कोई मनफी बात कहने के बजाय बिसात के चेहरे पर ज़रा मुख्तलिफ तासुरात उभरे। चंद लम्हों के लिए जैसे वो किसी सोच में खो गई। आशा ने ज़रा चौंक कर कहा, अरे हाँ, याद आया। पोपा की तरफ गई थी या नहीं? हाँ गई थी। अब्बू भी साथ थे।
کافی دیر رہے وہاں۔ کیسا تھا وسیم؟ بہت کمزور ہو چکا ہے وہ، پہچانا ہی نہیں جا رہا تھا، لگتا ہے کہ ہر چیز سے روٹھا ہوا ہے۔ کوئی بات ہوئی اس سے؟ ہاں، میں نے ہی حال پوچھا تھا، ایک دو باتیں کی، وہ بس ہوں ہاں میں جواب دیتا رہا۔ ہاں، ابو جی کی ایک دو باتوں کے جواب دیے اس نے، جو ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں ان کے بارے میں بتایا۔ ارے بساد، تم نے اس کا روم دیکھا؟ کیا محسوس ہوا تم کو؟ ہاں، وہی جو تم نے کہا تھا، اس نے کمرے کو ہو بہو وہی شکل دے رکھی ہے جو ہمارے گھر کے روم کی تھی، کھڑکیوں کے پردے، بستر کی چادر، بلکہ اس کے اپنے کپڑے تک وہی تھے۔ یقیناً ابو نے بھی سب دیکھا ہوگا۔ مجھے بڑی شرم محسوس ہوئی۔ بسات، وہ انہی دن رات میں جی رہا ہے جو تمہاری شادی سے پہلے کے تھے۔ وہ ذہنی طور پر اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتا کہ وقت آگے نکل آیا ہے۔ وہ تخلیق کار ہے اور اس نے اپنے ارد گرد اپنا ماضی تخلیق کیا ہوا ہے، وہی ماضی جس میں تم اس کے قریب بیٹھ کر اس کی کہانی کاغذ پر لکھا کرتی تھی۔ تم ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے تھے، آنے والے دنوں کے سپنے دیکھتے تھے۔ وہ بے چارکی کے حصار میں ہے، اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تم اس میں زندہ رہنے کی آس پیدا کر سکتی ہو، کیا پتا یہ بھی قدرت کی طرف سے ایک اشارہ ہی ہو۔ اب تم شادی شدہ نہیں ہو، تم میں اور 1.5 سال پہلے والی بساط میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ تم ویسے اس کے پاس پلٹ آئی ہو جیسے گئی تھی۔ میں تو وہی ہوں گی، لیکن وسیم تو وہ نہیں ہے نا، بہت بدل چکا ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے میں کسی اجنبی سے مل رہی ہوں۔ وہ اجنبی نہیں ہے، بس تمہارے سامنے خود کو ایسا ظاہر کیا اس نے۔ وہ جس طرح تمہاری دید کے لیے تڑپتا رہا ہے نا، ہم سب جانتے ہیں۔ تم 2-4 بار اس سے ملو گی نا تو اس بہت بڑے خلا کو محسوس کر لو گی جو تمہارے جانے کے بعد اس کے اندر پیدا ہوا۔ بسانت گہری سوچ میں نظر آنے لگی، پھر ایک دم اس نے موضوع بدلا اور اپنے سامنے رکھے پیپر کو لہرا کر بولی، اچھا یہ کس مصیبت میں ڈال رہی ہو مجھے؟ میں نے کبھی 1 لائنر وغیرہ نہیں لکھا۔ تم جس اسکرپٹ رائٹر کی بات کری ہو نا، وہی کیوں نہیں لکھتی ہے خلاصہ؟ وہ تو لکھے گی ہی، مگر کہانی کی تھیم کو جس طرح تم بیان کرو گی نا، وہ ایک مختلف اینگل ہوگا۔ یہ اسکرپٹ رائٹنگ میں سپورٹ کرے گا۔ اچھا چلو، ٹائم ویسٹ نہیں کرو، شروع ہو جاؤ، ہمارے پاس وقت محدود ہے۔ اس نے ٹیبل لیمپ آن کر دیا اور اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی، بلکہ بہتر یہی ہے کہ میں دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہوں، تم اطمینان اور یکسوئی کے ساتھ لکھو۔ بسات کو کمرے میں چھوڑ کر وہ کامن روم کی طرف چلی آئی۔ یہاں فیروز صاحب بیٹھے چائے پی رہے تھے اور نیوز پیپر دیکھ رہے تھے۔ گڈ مارننگ انکل۔ گڈ مارننگ بھائی۔ لو، تم لوگوں کی ڈرامہ سیریل کے بارے میں تو چھوٹی موٹی نیوز بھی آنے لگی ہیں۔ لکھا ہے ڈرامہ سیریل راز کی کاغذی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، یہ ایک میگا پروڈکشن ہوگی، اسے معروف ٹی وی ہوسٹ تیمور چودھری پروڈیوس کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہاشا انکل سے نیوز پیپر لے کر دیکھنے لگی۔ اسی دوران میں اس کے فون پر کال آنے لگی۔ وہ کھڑکی کی طرف آ کر کال سننے لگی۔ دوسری طرف معروف فیشن ڈیزائنر میڈم مہناز تھی۔ ہاشا کے میکے کی ملازمہ شگفتہ ہاشا کے باپ کے ہاتھوں حاملہ ہونے کے بعد انہیں کیا قیام پذیر تھی۔ میڈم نے گھبرائی آواز میں کہا، ہاشا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیا ہوا آنٹی؟ زاہدہ اسپتال میں، بچے کی پیدائش میں بہت پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے، کافی سیریس آپریشن ہوگا۔ وہ خود بیچاری بے ہوشی کی حالت میں ہے، یہ بھی خدشہ ہے کہ بچہ شاید مر چکا ہے۔ میڈم مہناز شگفتہ کو زاہدہ کے نام سے ہی جانتی تھی۔ اوہ گاڈ! ہاشا کے سینے میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے خود کو بمشکل سنبھالا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے میں یہاں سے نہیں نکل سکتی، پلیز اس کے لیے جو کچھ ہو سکتا آپ کریں۔ کس اسپتال میں ہے وہ؟ آنٹی نے اس اسپتال کا نام بتا دیا۔ یہ پرائیویٹ اسپتال تھا۔ آنٹی جان، آپ خرچے کی پرواہ مت کریں، آپ بہت کچھ کری ہیں، جو کچھ مجھ سے بن پڑا میں بھی کرتی ہوں، بلکہ میں بھی کچھ رقم بھجواتی ہوں زاہدہ کے لیے۔ بات ختم کر کے وہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی۔ 40-50 ہزار کیش اس کے پاس موجود تھا۔ اس نے فوراً انکل فیروز کے قابل اعتماد ملازم کے ہاتھ یہ رقم مذکورہ اسپتال بھجوا دی۔ اس کے دل سے شگفتہ کی سلامتی کے لیے دعائیں خیر نکل رہی تھی۔ نظروں کے سامنے بار بار اس کی صورت آ جاتی تھی۔ ایک بار پھر ہاشا کا دل اپنے باپ کے خلاف غم و غصے سے بھر گیا۔ کسی وقت اسے یوں لگتا تھا کہ وہ باپ کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ باپ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے بھی اسے تکلیف دہ جھجک محسوس ہوتی تھی۔ شام تک کا وقت ہاشا نے بے حد بے قراری کے عالم میں گزارا۔ اس نے کئی بار آنٹی کو فون بھی کیا، 1-2 بار ان سے بات بھی ہو گئی۔ آپریشن تھیٹر میں شگفتہ کو 8 بوتل خون چڑھایا گیا تھا۔ اس کی حالت کبھی بگڑتی کبھی سنورتی۔ رات 8 بجے کے لگ بھگ اس کی موت کی خبر آ گئی۔ وہ اس چھوٹی سی عمر میں دنیا کو چھوڑ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں بسے سارے جھوٹے سچے ارمان بھی فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ وہ قتل ہوئی تھی، اور جو قتل ہوتا ہے اس کا کوئی قاتل بھی ہوتا ہے، اور اس کا قاتل ریٹائرڈ DSP سجاد شاہی تھا، جس نے اسے ورغلایا، اپنی طاقت اور دولت کی وساطت سے اسے سبز پاک دکھائے اور پھر گناہ و لاچاری کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا جو اسے سہارا دے سکتا۔ اس چھوٹی سی عمر میں اپنی ساری مصیبتوں کے ساتھ وہ اکیلی ہی لڑی اور ماری گئی۔ اس شام ہاشا
بند کمرے میں دیر تک روتی رہی. اس کے آتشی آنسو اس کے رخساروں کو جلاتے رہے. معاشرے کے خلاف جو بغاوت اور مزاحمت اس کے اندر سر اٹھا چکی تھی وہ مزید مستحکم ہونے لگی. شیشے کے کیس کے اندر رینبو مچھلی کی تڑپ بڑھتی جا رہی تھی. تیمور خطرات سے گھبرانے والا نہیں تھا. وہ اپنے باپ کی طرح تھا جس نے آخری سانس تک بڑے حوصلے سے موت کا مقابلہ کیا تھا. بچپن میں اس کے باپ نے اس کا نام شیرو ایسے نہیں رکھا تھا. کہنے والے کہتے تھے کہ اس کے سینے میں شیر کا دل دھڑکتا ہے. یہ دل جتنا بے خوف تھا اتنا ہی وسیع بھی تھا. اس کے ظرف کو اس کے دشمن بھی مانتے تھے. بدلتے موسم کے ساتھ تیمور کی زندگی میں بھی خوشگوار تبدیلیوں کی جھلک نظر آ رہی تھی. خلا کے کیس میں دونوں پارٹیاں مضبوط تھیں لیکن تیمور کی خداداد صلاحیت کے سبب یہ کیس اپنے منطقی انجام یعنی خلا کی طرف بڑھ رہا تھا. شروع میں تیمور نے جو دور اندیشی کی تھی اور ہاشا کو لگنے والی چوٹوں میں سائم کو بھی حصے دار قرار دیا تھا اس کا سماعت کے دوران میں بہت فائدہ ہوا. دوسری طرف تیمور ہمہ وقت ہاشا کے قرب کی خوشی بھی محسوس کرتا تھا. یہ قرب ایک جادو کی طرح تھا کہ دور ہونے کے باوجود یہ قرب ہی تھا. وہ جب چاہتا اسے فون کر لیتا. فیروز حسن صاحب کے گھر اس سے ملنے چلا جاتا. پہلے کاپی رائٹ اور خلا کا کیس ان دونوں کے درمیان وجہ ملاقات رہا. اب ایک تیسری ٹھوس وجہ بھی ظہور میں آ گئی تھی اور یہ تھی ڈرامہ راز کی پروڈکشن. سیریل کی ابتدائی تیاری مکمل ہو چکی تھی. اسکرپٹ لکھا جا چکا تھا. پروڈیوسر انعام افضل نے شعبہ اسکرپٹ کے ساتھ مل کر کاسٹ بھی تقریباً فائنل کر لی تھی. تھیم سانگ کی ریکارڈنگ 2 روز بعد ہونے والی تھی. ایک چوٹی کے گلوکار کی خدمات حاصل کی گئی تھیں. قمری نامی یہ گلوکار تیمور کا دوست اور کلائنٹ بھی تھا. تیمور اپنے کمرے میں لیٹا تھا کہ موبائل پر ہاشا کی کال آ گئی. وہ کچھ دیر تک اپنی پرانی ملازمہ کی ناگہانی موت کے سبب بہت افسردہ رہی مگر اب سنبھل گئی تھی. تیمور، ٹائٹل سانگ کی طرز تو بہت ہی پیاری ہے. پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ ریکارڈ ہوتے سپر ہٹ ہو جائے گی لیکن گانے کے بول کچھ کمزور ہیں. میں اس بارے میں زیادہ تو نہیں جانتی لیکن یہ دیکھیں نا پہلی استھائی میں عشق کا لفظ کو 5 بار استعمال کیا گیا. کانوں کو اچھا نہیں لگ رہا. ہاں یہ بات تو ہے. عشق تو ایک ہی بار ہونا چاہیے بلکہ یہ ہوتا بھی ایک ہی بار ہے اور جب ایک بار ہو جاتا ہے تو پھر اپنے آپ کو خود ہی ضرب دیتا ہے اور بے شمار ہو جاتا ہے. پلیز تیمور، میں سیریس ہوں. میرا مشورہ ہے کہ بول دوبارہ لکھوائے جائیں. بلکہ ویسے اگر ممکن ہو تو وسیم بھائی سے بھی کہا جا سکتا ہے. وسیم بھائی بہت اچھے شعر کہتے ہیں. راز اسی کی کہانی ہے. ہو سکتا ہے وہ سیریل کا سانگ لکھیں تو بڑا حسب حال ہو. اب اس کی طبیعت تو پہلے سے کچھ چنگی ہے لیکن اسے گیت لکھنے پر آمادہ کون کرے گا؟ ویسے کیا خیال ہے اگر بساط کو ٹاسک دے دیا جائے تو؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا. ان دونوں کے درمیان اب ایک فاصلہ سا محسوس ہوتا ہے. وہ پہلے والی بات نہیں. اب ممکن ہے کہ اس کی وجہ بھی یہ بھی ہو کہ وسیم اپنی بیماری کے ساتھ مسلسل جنگ کر رہا ہے. ہاشا، سچی بات تو یہ کہ اسے زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم بہت زیادہ نہیں ہے. دواؤں کے ذریعے وہ سنبھلا ہوا ہے. ممکن ہے کہ 2-4 ماہ اور بھی نکال دے لیکن پھر اس کی دونوں سرجریز لازمی ہو جائیں گی اور کوئی چارہ نہیں ہوگا. جب بھی ہاشا اور تیمور یہ بات کرتے ان دونوں کا دھیان خود بخود ہی ناول کی طرف چلا جاتا اور اس پر بننے والی ڈرامہ سیریل کی طرف بھی. ڈرامہ انڈسٹری کے ایک نہایت گھاک اور سینئر بندے کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر اس روحانی کہانی کو اچھی طرح ٹریٹ کر لیا گیا تو یہ میکرز پر نوٹوں کی بارش کر دے گی. بہرحال ابھی تو یہ صرف خواب و خیال ہی کی بات لگتی تھی. اس ڈرامہ سیریل کی تقریباً 70% ریکارڈنگ ایک بڑی حویلی میں ہونا تھی. تیمور اور انعام افضل وغیرہ پچھلے کئی روز سے ایسی کسی حویلی کی تلاش میں تھے جو کہانی سے مطابقت رکھتی ہو. تیمور نے عاشق کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا، حویلی بھی مل گئی ہے. لاہور سے زیادہ دور بھی نہیں ہے. مرید کہہ کے نوا میں ہے مگر اسے اپنی ڈیمانڈ کے مطابق سجانا سنوارنا پڑے گا. اندرونی آرائش کے علاوہ بیرونی احاطے کا بھی کچھ حصہ تعمیر کرنا پڑے گا. کیا کاسٹ آئے گی؟ میرے اندازے کے مطابق حویلی کا رینٹ وغیرہ ڈال کر یہ کم و بیش 30 لاکھ کا خرچ ہوگا. بہرحال آپ ٹینشن مت لیں، میں اس کا انتظام کرتا ہوں. نہیں تیمور، یہ میں ارینج کروں گی. بلکہ میں نے ارینج کر لی ہے. پچھلے ہفتے میں نے کچھ جیولری بیچی تھی. رقم میرے اکاؤنٹ میں پڑی ہے. میں آج ہی آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتی ہوں. یہ مناسب نہیں آشا. میں نے آپ سے پلیز تیمور آپ اس سلسلے میں اصرار نہ کریں. فی الحال مجھے خرچ کرنے دیں. بعد میں ضرورت پڑی تو آپ بھی حصہ ڈال لیجیے گا. آپ جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور دشمنیاں مول رہے ہیں وہی بہت بڑا حصہ ہے. لیکن آپ کا اس طرح جیولری سیل کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا. لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ میری شادی کی وہ جیولری ہے جو مائکے کی طرف سے تھی. اب مجھے اس کا بیچنا ہی بہتر لگتا ہے. ویسے بھی تیمور، یہ خواہش میرے دل کے اندر بہت گہرائی سے اٹھتی ہے کہ میں وسیم اور بساط کے لیے کچھ کروں. ہے تو ایک دیوانے کا خواب لیکن پتہ نہیں کیوں دل کرتا ہے کہ کوئی ایسی انہونی ہو جائے کہ ان دونوں کی کہانی کا انجام المیہ نہ رہے. لگتا ہے آپ کو المیہ انجام والی کہانیاں پسند نہیں ہیں. یہ تو خوش آئند بات ہے. تو ٹھیک ہے تیمور، میں رقم آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کری ہوں
آپ حویلی والی لوکیشن جلد از جلد ریڈی کروا لیں۔ ہاشا کی کال ختم ہوئی تھی کہ تیمور کی والدہ ارشاد بیگم کمرے میں آن دھمکی۔ ان کی آنکھوں میں تیشل کورے لے رہا تھا۔ یہ اسی ڈائن سے بات کر رہے تھے نا تم؟ کیوں اس کے لیے مصیبتیں مول لے رہے ہو؟ کیوں اپنی حیاتی برباد کر رہے ہو؟ ایک سے ایک سونی کڑی مل سکتی ہے تمہیں، اس قسم والی شادی شدہ کے پیچھے پڑے ہو، اس کے کیس لڑتے پھر رہے ہو، اب اسی کے لیے سب شروع کرنے لگے ہو تو ڈرامہ شرامہ بنانے لگے ہو۔ اس سے آنے بیانے ہو تیمور، کچھ اپنی عقل کو ہاتھ مارو۔ امی جان، میں کوئی بےہودہ لچر فلم بنانے نہیں جا رہا، یہ ایک بہت سلجھا ہوا ٹیلی ویژن ڈرامہ ہے، اصلاح کرے گا لوگوں کی، بلکہ آپ کو تو دعا کرنی چاہیے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ کرتی ہوں دعا، ضرور کرتی، اگر اس کے پیچھے اس جادوگرنی کا ہاتھ نہ ہوتا، وہی سب کروا رہی تجھ سے۔ ہر روز نتنے تماشے لگا رہے ہو، ابھی ایک باپا پال لیا تم نے مہمان خانے میں۔ نورا بتا رہا تھا یہ اپنے جس بیٹے کے قتل کی بات کرتا ہے نا، وہ قتل بھی اسی کڑی کے پیو نے کروایا ہے جو تیرے گوٹے گٹوں میں بیٹھ گئی ہے۔ یہ لمبی چوڑی دشمنیاں پیدا کر رہے تو، اور وہ ظالم لوگ ہیں، کسی دن تجھے بھی چھین لیں گے مجھ سے، پھر میں بھی کہاں زندہ رہوں گی، مر جاؤں گی تجھے کچھ ہونے سے پہلے ہی۔ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ تیمور نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا، وہ انہیں دلاسا دینے لگا۔ وہ ماں کو کیسے بتاتا کہ اس دشمنی کی شروعات اس نے نہیں کی تھی، کسی اور نے کی تھی، اور بہت پہلے کی تھی، جب وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس کی ایک معمولی غلطی کی سزا اسے ذلیل و خوار کر کے دی گئی، اور یہی نہیں، اس کے باپ کی پگڑی بھی پیروں تلے روندی گئی تھی۔ اس بے پناہ توہین کے بعد ان کی پوری برادری کو اس علاقے سے ہجرت کر کے کہیں دور جانا پڑا، اور پھر یہی پر ندامت ہجرت اور نقل مکانی اس کے باپ اور چچا کے درمیان ایک ایسے تنازع کا سبب بنی جس نے بعد ازاں اس کے بے گناہ باپ کی جان لے لی۔ ہاں، یہ دشمنی اس نے شروع نہیں کی تھی، اس کی خطا تو بس اتنی تھی کہ اس نے ناسمجھی کی عمر میں بڑی معصومیت کے ساتھ کسی کو چاہا تھا، اور یہ کوئی عارضی چاہت نہیں تھی، یہ تو ایک ایسا تناور درخت تھا جس کی شاخیں فلک بوس تھی اور جس کی جڑیں دھرتی کی اتھاہ گہرائی تک گئی ہوئی تھیں، ہر گزرنے والے دن کے ساتھ مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک موبائل کی بیل بجی، اس نے کال ریسیو کی۔ یہ اس کے اسی گلوکار دوست قمری خان کی تھی جس کے بارے میں بھی تھوڑی دیر پہلے ہاشا سے بات ہو رہی تھی۔ تیمور نے ایک بار پھر ماں کا سر چوما اور انہیں اپنی باہوں سے آزاد کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہیلو قمری، کیا حال ہے یار؟ تیمور بھائی، ایک خاص معذرت کرنے کے لیے فون کیا آپ کو، بڑی سخت مجبوری آن پڑی ہے، میں آپ کی سیریل کا تھیم سانگ نہیں گا سکوں گا۔ یار یہ کیا مذاق کر رہے ہو، یہ مذاق شذاق کا وقت نہیں ہے۔ مذاق نہیں تیمور بھائی، ایمرجنسی میں انگلینڈ جانا پڑ رہا ہے، وہاں بڑے بھائی صاحب کی طبیعت خراب ہے، اللہ کرے وہ ٹھیک ہو جائیں، لیکن 3-4 ہفتے سے پہلے واپسی نہیں ہو سکے گی۔ تیمور نے اسے سمجھانے بجھانے کی کوشش کی، مگر پھر اس کی بیان کردہ مجبوری کو سمجھتے ہوئے چپ ہو گیا۔ کام بڑی تیز رفتاری سے انجام پا رہے تھے، بیشتر ریکارڈنگ وسیع حویلی کے اندر ہونا تھی، اس لیے سب سے زیادہ توجہ اسی پر دی گئی۔ تیمور اور اس کی ٹیم نے شب و روز محنت کی اور حویلی کی لوکیشن اوکے ہو گئی۔ پروگرام کے مطابق تیمور نے ہاشا کو کال کی، آج آپ کو حویلی کا معائنہ کرنا ہے، لیکن پھر وہی لیکن، آپ نے جانا ہے اور ہر صورت میں جانا ہے، پروڈیوسر صاحب بھی آ رہے ہیں، کاسٹ کے 1-2 لوگ بھی ہوں گے۔ تو ٹھیک ہے، پھر میں انکل کے ساتھ آ جاؤں گی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ فیروز صاحب ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہی اپنے چینل کے کسی پروگرام کے لیے اسلام آباد چلے گئے ہیں، اور میں آپ کو اکیلے کسی صورت نکلنے نہیں دوں گا، ناٹ ایٹ آل، یعنی پنجابی میں اے نہیں ہو سکتا۔ میں ابھی 1 گھنٹے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، آپ ریڈی ہو جائیں۔ وہ لاچار سی خاموش ہو گئی۔ قریباً 1 گھنٹے بعد وہ رنگ دار شیشوں والی ایک ہونڈا سٹی میں تیمور کے ساتھ مرید کے لیے روانہ ہو رہی تھی۔ ان کے پیچھے گاڑی میں سیکیورٹی ایجنسی کے 4 مسلح گارڈز تھے۔ ہاشا جانتی تھی کہ آج کل تیمور بھی ہر وقت مسلح ہوتا ہے۔ راستے میں وہ دونوں بساط اور وسیم کے بارے میں بات کرتے رہے۔ ہاشا نے بتایا کہ وہ بساط کو کسی حد تک آمادہ کر چکی ہے کہ وہ وسیم سے ملے اور اس کی ڈھارس بندھائے، یہی ایک واحد راستہ ہے کہ وسیم کے اندر بیماری سے لڑنے کا حوصلہ پیدا ہو۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ ہاشا کے فون پر بساط کی کال آ گئی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی کہ کیا ہوا بساط؟ ہاشی، میں یہ نہیں کر سکتی، کسی صورت نہیں کر سکتی، مجھے لگ رہا ہے کہ میں اپنی نظروں میں گاپ گر جاؤں گی، میں اب کس منہ سے جاؤں گی اس کے پاس؟ جب مجھے ہمت کرنی چاہیے تھی، مزاحمت کرنی چاہیے تھی، اس وقت نہ کر سکی، بے بس ہو گئی، تو اب جا کر کیا کہوں گی اس سے؟ بساط، تم دونوں کا تعلق عام نہیں، بہت خاص ہے، وہ چاہتا اب بھی تم کو۔ نہیں، اب وہ مجھے نہیں، میری جدائی کو چاہتا ہے۔ پچھلی ملاقات میں اس کا رویہ دیکھا تھا میں نے، جس راہ پر مجھے تم ڈالنا چاہ رہی ہو وہ راہ اب میرے لیے نہیں ہے، میں نہیں جا سکتی اس راہ پر۔ اس نے فون بند کر دیا۔ کیا کہتی ہے؟ لگتا ہے ان دونوں میں ایک بڑا خلا پیدا ہو چکا ہے، میں تو سمجھتی ہوں دونوں طرف غلط فہمی ہے۔ بساط سمجھتی ہے کہ جس دن اس کی شادی ہو گئی تھی اسی روز اس نے وسیم کو اور وسیم نے اس کو کھو دیا تھا،
اب حالات کا یہ پھر بے وقت ہے، وہ اپنے دل کی مان کر وسیم کی طرف بڑھے گی تو بے وقار ہو جائے گی۔ اور وسیم کیا کہتا ہے؟ پرسوں فون پر بات ہوئی تھی میری ان سے، میں نے انہیں گیت کے بول لکھنے کے لیے موٹیویٹ کیا تھا، لیکن وہ نہیں مانے۔ کہہ رہے تھے میں اب قلم کار نہیں، قلم برداشتہ ہوں، بلکہ قلم توڑ چکا ہوں۔ لگتا ہے اب انہیں کاپی رائٹ کیس کی کامیابی اور ڈرامہ سیریل کی تیاری کی بھی کوئی خاص خوشی نہیں ہے، بلکہ شاید یہ سب کچھ انہیں اب حسرت میں مبتلا کرتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ کاش یہ سب کچھ وقت پر ہو گیا ہوتا تو وہ اپنی محبت نہ کھوتے اور زندگی سے اتنا دور نہ ہوتے۔ کہہ رہے تھے کہ اب تو میں بغیر تیل کے ٹمٹماتا ہوا چراغ ہوں، کسی کو کیا روشنی دے سکتا ہوں۔ قریباً 1 گھنٹے بعد وہ اس حویلی کے اندر موجود تھے جسے ریکارڈنگ کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ شب و روز کی محنت اس وسیع حویلی کے ہر منظر سے آیا تھی۔ یہ ویران حویلی اب کہانی کی ڈیمانڈ کے مطابق ایک جیتی جاگتی بارونق عمارت میں بدل چکی تھی۔ 1 مہینے کے اندر اس پر کم و بیش 35 لاکھ خرچ ہوئے تھے۔ کسی اسٹوڈیو میں ایسا سیٹ تعمیر کرنے پر جتنی بھی محنت کر لی جاتی، ایسا رزلٹ نہیں نکل سکتا تھا۔ ہاشا بہت متاثر ہوئی۔ یونٹ کے کچھ لوگ بھی موجود تھے جن میں سیریل کی ہیروئن انایا بھی تھی۔ اس خوبرو اور شوخ و شنگ آرٹسٹ کو ہاشا ایک مرتبہ پہلے بھی دیکھ چکی تھی، جب فاران پروڈکشن ہاؤس کے زیر انتظام ناظم سکندر اسی کہانی کو ڈراماٹائز کروا رہا تھا تو ہاشا اس سے باز پرس کرنے کے لیے سیٹ پر گئی تھی۔ وہیں پر انایا سے مختصر ملاقات ہوئی تھی۔ آج بھی وہ بڑے ناز و انداز کے ساتھ لوکیشن پر موجود تھی۔ ہاشا کے ساتھ اس کی مختصر سلام دعا ہوئی۔ پروڈیوسر انعام کو بھی پہنچنا تھا لیکن وہ ابھی تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ انتظار کے بعد تیمور نے اسے کال کی۔ دوسری تیسری کال پر اس نے فون اٹھایا اور تیمور کو بتایا کہ وہ نہیں آ سکے گا۔ کیوں؟ تیمور چونکا۔ تیمور صاحب، ڈیٹیلز میں آپ کو ملاقات میں بتاؤں گا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میں سیریل کو ڈائریکٹ نہیں کر سکوں گا۔ ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا نا کہ ہم تفصیل سے بات کریں گے، 1-2 اٹل مجبوریاں ہیں۔ تیمور کا پارا چڑھ گیا۔ بھائی میرے، یہ کیا بات کر رہے ہو تم؟ سب کچھ طے ہو چکا ہے، ہم اس ہفتے ریکارڈنگ شروع کرنے والے ہیں، یہ کوئی مذاق ہے؟ تم بول کہاں سے رہے ہو؟ اسٹوڈیو میں ہی ہوں، کوئی کام تھا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ رہا ہوں تمہارے پاس 1 گھنٹے کے اندر، ابھی بات کرتے ہیں، تم وہیں رہو۔ تیمور نے فون بند کر دیا۔ اسے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے گلوکار قمری خان نے معذرت کی اور اب یہ انعام صاحب انکار فرما رہے تھے۔ کیا ہوا تیمور؟ کچھ نہیں، ایک ضروری کام پڑ گیا، ہمیں ابھی لاہور جانا ہوگا۔ خیریت تو ہے نا؟ ہاں، خیریت ہی ہے، اس نے زبردستی مسکرا کر کہا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں وہاں سے رخصت ہو کر واپس آ رہے تھے۔ گارڈز والی گاڑی ان کے ساتھ ہی تھی۔ ابھی وہ لاہور کی حدود میں داخل ہو ہی رہے تھے کہ تیمور کے سیل فون پر کال آئی۔ دوسری طرف یونٹ کا ایک بندہ تھا۔ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں کچھ کہہ رہا تھا۔ پس منظر میں اتنا شور تھا کہ اس کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے بس وہ اتنا سن سکا، سر جی، حویلی میں آگ لگ گئی ہے، بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ تیمور کے سینے میں گھونسا سا لگا۔ اس نے بریک لگائے اور جلدی سے گاڑی کو یو ٹرن دیا اور ساتھ ہی بائیں سڑک پر موڑ دیا۔ ہاشا پوچھتی رہ گئی کہ کیا ہوا ہے۔ تیمور کی آنکھوں میں سرخی جمع ہو رہی تھی۔ شاید آگ لگی ہے، اس نے بس اتنا ہی کہا۔ چند منٹ میں وہ شہر سے نکل کر ہائی وے پر پہنچ چکے تھے۔ تیمور کا رابطہ ایک بار پہ یونٹ کے بندے سے ہوا۔ اس نے ہانپتی ہوئی گھبراہٹ زدہ آواز میں کہا، سر جی، آگ نے پوری حویلی کو لپیٹ میں لے لیا ہے، فائر بریگیڈ کی گاڑی بھی ابھی تک نہیں پہنچی۔ ہوا کیسے یہ؟ کسی دوسرے شخص نے پہلے شخص کے ہاتھ سے فون لیا اور ہجیانی لہجے میں بولا، تیمور صاحب، یہ آگ لگی نہیں، لگائی گئی ہے۔ جہاں آتش بازی کا سامان رکھا تھا وہاں جلتا ہوا کپڑا پھینکا گیا ہے۔ جو بندہ کپڑا پھینک کر بھاگ رہا تھا اسے پکڑ لیا ہم نے۔ پھر اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر کہا، میرا خیال ہے فائر بریگیڈ کی گاڑی آ رہی ہے، آواز سنائی دے رہی مجھے، آپ کہاں ہیں؟ جلدی پہنچے، یہاں کام بہت خراب ہے۔ فون بند کر کے تیمور نے کار کی سپیڈ اور بڑھا دی۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہاشا کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ اللہ کرے کوئی جانی نقصان نہ ہو، وہ خشک لبوں پر زبان پھیر کر بولی۔